अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त सैलाब और मानसून की तबाहकारियों से दो चार है, और अगर मुख्तलिफ़ सूबों की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो डिज़ास्टर है वो इतना बड़ा हो चुका है कि इसको कंट्रोल करने के लिए कई महीने लग जाएंगे। ख्वाह वो रिलीफ़ एफ़र्ट्स NGOs की जानिब से की जाएँ या फिर हुकूमत की जानिब से की जाएँ। अगर बात कर ली जाए गुज़श्ता 24 घंटों की तो 73 डेथ्स अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, और ओवरऑल 903 अफराद अब तक हालिया बारिशों और सैलाब के नतीजे में जाँ बाग हो चुके हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके साथ साथ अगर सूबाई लेवल पे बात करें तो बलूचिस्तान हो, साउथ पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, तीनों में ये डेथ टोल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग बेघर होते जा रहे हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो 164 अफराद अब तक पंजाब में भी जाँ बाग हो चुके हैं, और यकीनन वहाँ पर रिलीफ़ एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। ज़रूरत यह है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हों या फिर जो इंतज़ामिया है वो बैठकर इस बात के ऊपर कंसेंसस करे कि सियासत को बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले मुल्क को इस डिज़ास्टर से निकालना जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इसी पर बात करने के लिए PDM में पंजाब के तर्जुमान है मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तब शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पंजाब के अंदर कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासर हो रहे हैं? साउथ पंजाब खसूसन, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और रिलीफ के लिए क्या किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया भाईजान। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साउथ पंजाब के जो है DG खान डिवीज़न है, इसमें मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट DG खान, ये 3 अजला मुतासर हुए हैं, और चौथा ज़िला हमारा मुतासर हुआ है मियाँ वाली। ये जो कोई सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा हुई हैं, उसी वजह से ये अजला मुतासर हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं इमदादी सरगर्मियों की, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी 551 रेस्क्यूअर्स और उसके अलावा जो पाक फौज के जवान हैं वो उसके अलावा वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। 100 के करीब कश्तियाँ जो है रेस्क्यू 1112 के पास हैं, वो इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल कर रही हैं। तसव्वुर साहब, आगे के लिए फ़ोरकास्ट क्या मिली है आपको? क्या ये जो बारिशें हैं इनका सिलसिला आगे कितनी देर तक जारी रह सकता है, और कौन कौन से मज़ीद अजला हैं जिनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एवैक्यूएट करना पड़ेगा? क्योंकि अब तक जो डेथ टोल है वो बढ़ता जा रहा है और कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रहा है। ख़ासा नुकसान हो रहा है लोगों की प्रॉपर्टी का, जानो माल का। पूरे पाकिस्तान में ये नागहानी सूरत हाल है। जैसा कि हमारे पास जनूबी पंजाब में मैं आपको बताता चलूं, जो डेथ हैं सैलाब की वजह से, वो डेथ हैं वो 45 हैं। 45 डेथ हैं सैलाब की वजह से। बाकी अच्छा। मानसून के हवाले से जो डेथ हुई हैं वो हैं, अब ना कोई छत गिर गई बारिश की वजह से, कोई करंट लग गया, कोई डूबने के वाक़यात हैं। ठीक है, इस वजह से जो है ना ये मवात हुई हैं। हमारे पास 151 के करीब ओवरऑल पंजाब में मवात हुई हैं। तो ये जो तासुर है तसव्वुर साहब कि वहाँ पर रेस्क्यू 1112 के अलावा कोई ख़ास एक्टिविटी जो है वो हुकूमती लेवल पर दिखाई नहीं दे रही, इसको कैसे निगेट करेंगे, कैसे आप इसका दिफा करेंगे? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगर हर सैलाबी सूरत हाल बनती है तो इसकी मैनेजमेंट क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता आप लोगों से कि बेहतर तौर पर की जाती, या आपको लगता है कि बियॉन्ड कंट्रोल है इंतज़ामिया के ये सूरत हाल? जो पंजाब की फर्स्ट फोर्स है ना, वो 1112 है। उसके अलावा जो दीगर अदारे हैं, एमसीज हैं, आपने देखा होगा कि तकरीबन पुलिस के 1000 से ज़ायद जवान वहाँ पे मसरूफ है अमदादी कार्रवाइयों में, जनूबी पंजाब में खसूसन। उसके अलावा DG PDM में वहाँ पे मौजूद हैं, रिलीफ कमिश्नर साहब वहाँ पे मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब सुबह जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे विजिट किया है। पार्लियामेंटेरियन जो है वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ओवरऑल तमाम डिपार्टमेंट जो है ना वो रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं, ओवरऑल तमाम डिपार्टमेंट। तो वफाक जो है वो कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ? जी बिल्कुल, वफाक ने अपने तौर पे काम करना है, पंजाब ने अपने तौर पे काम करना है, लेकिन हम रिसोर्सेज तो आपको पंजाब देने हैं गवर्नमेंट ना? जो है वो पंजाब गवर्नमेंट मुसलसल अमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रही है। अच्छा, तो डेथ टोल जो है ये कंफर्म कीजिएगा। आप तो जो बता रहे हैं 164 जो ओवरऑल डेथ टोल है, आप कह रहे हैं कि इसमें जो सैलाब का नंबर है वो कम है और बाकी मॉनसून की वजह से हो रहा है। टोटल हमारे पास टोटल आज तक जो है वो रिपोर्ट हुई है 151 अमवात हैं टोटल। ठीक है, जो ओवरऑल हैं, जो मानसून की वजह से भी हैं और सैलाब की वजह से भी हैं।
اچھا یہ بتائیے گا تصور صاحب کہ جو ساؤتھ پنجاب کی آپ خصوصاً راجن پور کی صورتحال بتا رہے ہیں، جو دیگر بارڈرنگ ایریاز ہیں پنجاب کے، وہاں پر خاصی تباہی ہو رہی ہے، تو ڈسٹرکٹس اگر کہا جائے کہ آگے جو سینٹرل پنجاب ہے اس طرف بھی یہ ٹورنٹ جو ہے یہ موو کر سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہی ولنریبل علاقے تھے انہی کو پروٹیکٹ کرنا ہے پہلے؟ ہم نے ایڈوائزری ایشو کی ہے کہ 2 دن مزید جو ہے 2 دن مزید بارشیں ہیں. کل آج بھی بارش ہو رہی ہے، جیسے کہ لاہور میں بھی بارش، آج اوور آل پنجاب میں بارشیں ہیں 2 دن مزید. تو سب سے زیادہ خطرہ میں جنوبی پنجاب میں ہے، وہاں پہ کچھ حالات اچھے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رواں سال جو ہے بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، آلموسٹ 150 سے زائد اس سال بارشیں ہو چکی ہیں. تصور تو صاحب وہاں پہلے پہ جو ہل لوگ ٹورنٹ ہیں وہاں پر، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا جو جان و مال ہے اس کو کون پروٹیکٹ کرے گا گورنمنٹ کے علاوہ؟ وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، وہ اتھارٹیز کی جانب دیکھ رہے ہیں. کوئی ایسی ایڈوائزری پہلے موجود تھی، کوئی انٹیمیشن تھی عوام الناس کے لیے کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے، وہاں سے ایویکویٹ کر دیں، یا کوئی آلٹرنیٹیو ان کو پرووائڈ کیا جاتا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا اچانک سے جو ہے نا یہ صورتحال رونما ہوئی ہے اور اس کی پہلے فورکاسٹ کوئی موجود نہیں تھی؟ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر سیلاب کا پانی آئے نا، دیکھیں یہ قدرتی آفت ہے. بالکل ہے. قدرتی آفت ہے کہ 2010 کے بعد جو کوئی بڑا سیلاب کسی جگہ پہ نہیں آیا. 2010 کے بعد کسی جگہ پہ کوئی بڑا سیلاب نہیں ہے. یہ پہاڑوں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، پہاڑوں سے سارا پانی آیا. یہ کچھ سیلابی صورتحال رد کوئیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، پہاڑوں پر زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. بالکل پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری، روزانہ کے بنیاد پر ہم الرٹ جاری کرتے ہیں کہ نیکسٹ 2 سے 3 دن کے اندر کیا ہو سکتا ہے. اچھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. جتنی مشینری لگائی ہوئی ہے، یقین مانے وہاں پہ اتنی مشینری کبھی نہیں لگی بالکل. تصور جو صاحب اس دور میں مشینری لگی کی ہوئی ہے. اگر ہم ریسورسز کی بھی بات کر لیں، آخری سوال آپ سے یہی ہوگا کہ ریسورسز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ہیں اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے، یا مزید ریسورسز ریکوائرڈ ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جو اب تک ایکوپمنٹ ہے وہاں پر، کیا وہ کافی ہے یا ناکافی لگتا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ تمام چیزیں ہمارے پاس مکمل ہیں، تمام ساز و سامان ہمارے پاس مکمل ہے. سب سے پہلے ہمارا فرسٹ یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. الحمدللہ لوگوں کو ریسکیو کر کے ہم نے وہاں پہ 99 ریلیف کیمپس بنائے ہوئے ہیں، اور 20,000 سے زائد لوگوں کو ہم نے کیمپس دیے ہیں جو مختلف جگہ پہ. وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ لوگ پردے والے ہیں، اچھا. وہ ریلیف کیمپس میں اکٹھا نہیں رہنا چاہتے. لوگ علیحدہ اپنے خود کیمپس لگائے ہوئے ہیں. ان کو ہم کشتیوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے مکمل طور پہ کھانا پہنچا رہے ہیں. تو یہ جو کیمپ سائٹس ہیں یہ کہاں کہاں سیٹ کی ہیں آپ نے؟ یہ سیلابی ایریا جتنے بھی ہیں ایک جگہ نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے آلموسٹ کوئی 20 سے 25 جگہ پہ ہمارے ریلیف کیمپس قائم ہیں. ٹھیک ہے. تصور چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ آفت ہے، اس کو مینیج کرنا جو ہے وہ یقیناً حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے لیے کیمپ سائٹ بھی سیٹ کی جا رہی ہیں. البتہ ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ یہ ڈیزاسٹر جو اب گزر رہا ہے اس پہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ حکومت کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہماری جانب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں اور ان ایشوز کو جو ہیں وہ ریز کریں تاکہ سلوشن اس کا نکل سکے. سیاسی صورتحال کی جانب بڑھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو انسداد دہشت گردی کا کیس ہے اس کے لیے کل وہ ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوں گے، اور پہلے کہا جا رہا تھا کہ اب ہاں میں اس پر، لیکن اب خود پیش ہونے کا ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری کی بات کر لی جائے تو $3 ارب جو ہیں وہ قطر نے اگری کر لی ہیں، جس سے یقیناً سٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر واپس آنے کا امکان شو کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو بائی پولز ہیں اس کے لیے بھی عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ احمد ولید صاحب موجود ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اینالسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ صدیق الفاروق صاحب نون لیگ سے تعلق ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. احمد صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، آپ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ٹیررزم کا جو چارج لگا جس پہ UN نے بھی کامنٹ کیا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کیس کو؟ جسٹ کیس ہے، انجسٹ ہے، کیا انالیسز ہے آپ کا؟ دیکھیں اس طرح کے جو چارجز ہیں اوبیسلی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کرتی، کیونکہ دوسرے ملکوں کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور امریکہ یا یورپ ہو کوئی بھی ملک، تو وہاں پر اس بات کے اوپر آپ جو کوئی کیسز بنتے ہیں، جب آپ کوئی ریلی نکال رہے ہیں یا آپ کوئی بات کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تقریروں کے اوپر پابندی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ پاکستان میں ایک سابق وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہے یا کوئی اس طرح سے ریلی نکالی ہے اور ان کے اوپر اس طرح کے چارجز لگائے جا رہے ہیں، یا کی طرف سے ان کو
ان کی لائیو تقاریر پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ یا تو کوئی قانون ہو جس مرضی ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے اوپر وہ مطلب بالکل اس ملک کا جو قانون ہو اس کے مطابق کام ہو رہا ہو، تو پھر تو وہ اس طرح سے بات نہیں کرتے. لیکن جب فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آتی ہے نا، تو وہاں پر ان کی جو تنظیمیں ہیں یا ان کے جو ملک ہیں یا UNO ہو، کوئی بھی ایسی تنظیم، وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرے گی. اسی سلسلے میں جو یہ عمران خان کی جو پاکستان میں اس وقت حکومت سٹیپس لے رہی ہے، اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. صدیق الفاروق صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر UN انوالو ہو چکی ہے، انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ تحقیقات کروائیں گے، تو کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو بیانڈ دا لا ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر کیا ہے؟ کیا دہشت گردی کر دی ہے خان صاحب نے؟ ہمارے ملک میں جو قانون ہے اس میں جب کسی کو تھریٹ کیا جائے، ادارے کو، پولیس کو تھریٹ کیا جائے یا عدلیہ کو تھریٹ کیا جائے، اس میں قانون میں موجود ہے دہشت گردی کی دفعات. تو وہ قانون شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس قانون میں ترمیم کریں، لیکن یہ کیا بات ہے؟ مغرب کا حوالہ دے رہے ہیں، ٹائم طے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ 2 گھنٹے مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے یہ روٹ اختیار کرنا ہے، ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی. یہاں سب کچھ بند ہو جاتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جناب کھڑے ہو کے کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتا کہ جناب سپاہی سے بریگیڈیئر تک ہمارے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے سینئرز کے احکام نہیں ماننے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ تو بغاوت کو فروغ دے رہے ہیں. تو جب یہ باتیں ہوں گی تو ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ اس کے مطابق پھر کارروائی ہوگی. ان ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان ملکوں میں ایسا، چاہے وہ یورپ کر لیں یا امریکہ کر لیں، ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ ان کی جمہوریتوں کو کسی کو 400 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 200 سال ہو گئے ہیں. تو اس طرح سے ان ملکوں کے ہاں نظام جو ہے وہ بالکل طے شدہ ہے. وہاں شہری قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، لیڈر تو لیتے ہی نہیں ہیں. یہاں ہمارا لیڈر وہ بنتا ہے بدقسمتی سے جو قانون ہاتھ میں لے. تو اس لیے میں دیکھیں نا، نام لے کے ایڈیشنل سیشن جج کا اور اس کو کہیں کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ پر مقدمہ قائم کریں گے. OIG میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، اور یہاں IG اور DIG کو کہا تمہیں نہیں چھوڑیں گے. یہ باتیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری انتظامی مشینری ہے اور جو عدلیہ ہے وہ سب کو اٹھا کے پھینک دے ایک آدمی، تو اس پر کوئی کارروائی نہ ہو. ہمیں اس حوالے سے ٹھیک کیس پلیٹ کرنا ہوگا. لیکن اگر UN کے سیکرٹری جنرل نے یا انہوں نے یہ بات کی بھی ہے تو وہاں ان کو وہ قانون بھیج دینا چاہیے. اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں. صدیق الفاروق صاحب، اس قانون کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز انکمپلیٹ ہے کہ دہشت گردی کو ڈیفائن کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ کوئی بھی اس کے نرگے میں آ سکتا ہے؟ آپ بھی کل کو آ سکتے ہیں. تو اس ترمیم کے آپ حق میں ہوں گے آگے جا کر، یا صرف خان صاحب کے خلاف کیس بن گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فی الحال کارروائی ہونی چاہیے، بعد میں دیکھ لیں گے اس کو؟ ہمارے خلاف تو حضور بے بنیاد کیسز بنے، بالکل بنتے رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلوں میں آ گیا، ہائی کورٹ میں عرض کر رہا ہوں، ہم تو بھگت چکے، ہم تو نیب کو بھی بھگت چکے. ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہیں قتل ہو جائے اور اس میں کلاشنکوف استعمال ہو جائے، آتشی اسلحہ، اس میں کلاشنکوف، تو وہ دہشت گردی ہے. یہ ہمارا قانون ہے. اب اس کو اگر ان کا قوانین کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ اسے ٹھیک کرے، کوئی حرج نہیں ہے. صدیق الفاروق صاحب، آرگیومنٹ ان کی طرف سے یہی آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ چیف سیکرٹری آپ نے یہیں رہنا ہے، آپ کے بچے بھی یہیں رہیں گے. اس نیچ تک وہ پہنچے اور ایک دھمکی آمیز رویہ بھی اختیار کرتے رہے. تو اگر اس طرح کی گفتگو پہ آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پہنچا دینا ہے کسی کو اور اپلیکیشنز فائل کرنی ہیں، تو پھر تو رانا ثناء اللہ صاحب یا جو دیگر آپ کے لیڈران ہیں وہ بھی اسی بریکٹ میں فال کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیے، 15 کلو ہیروئن کا کیس کس پر پڑا، اور اس کی بات پھر فواد چودھری نے بتا بھی دی کہ کابینہ میں جب یہ بات آئی تو ہم نے وہ اپوز کیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ 15 کلو ہیروئن کا کیس کا مطلب ہے سزائے موت سیدھی. اچھا، تو ان کو تو یعنی قتل کرنے کی سازش بن رہی ہے، اور یہ عمران خان کر رہے ہیں. ہم نے تو ایسی سازش نہیں کی. مجسٹریٹ کھڑے ہو گئے ہیں. اور کیا یہ ایک ڈسپلنڈ ادارے میں ایک بندے کی پالیسی پر تنقید کرنا الگ بات ہے، لیکن ایز اے ہول صحیح
ये कहना कि सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक अपने जनरल्स के अहकामात न माने, तो फिर क्या है यार, फिर पीछे बाकी क्या रह जाता है? हमारा दुश्मन हमारी सरहदों पर बैठा है, फौजें ला के खड़ी कर दी हैं उसने, और वो हमसे बड़ी ताकत बनी हुई है, न्यूक्लियर भी, और हर 6 गुना उसकी बड़ी फौज है। कश्मीर को उसने जम कर लिया है अपने अंदर, और हमारे जनाब अली वो मुहिब्बे वतन लीडर साहब जो हैं और उनके चीफ ऑफ स्टाफ ये कह रहे हैं और उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये लोग जाएं मस्जिद नबवी में जाके, तो वहां जनाब अली मस्जिद नबवी का एहतराम जो है उसको उठा के एक तरफ कर दें और फिर ये ठीक है। तो आखिर किसी की पॉपुलैरिटी या किसी की लीडरशिप या कोई साबिक वजीर आजम हो और उसको क्या ये लाइसेंस दे दिया जाए? पॉपुलैरिटी को बेशक वो यूज़ कर रहे हैं ना। सदीकुल फारूक साहब, खान साहब कहते हैं मुझे गिरफ्तार करने आए थे लेकिन मेरे घर के बाहर इतने लोग देखे कि वापस चले गए वो लोग। तो वो तो कह रहे हैं कि मेरा जो पब्लिक प्रेशर है उसकी वजह से मैं गिरफ्तार नहीं हो रहा अब तक। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि अगर इस बुनियाद पर ये चीज़ें होने लगें तो फिर यहाँ फाशिज्म हो, और फाशिज्म का और फाशिस्ट लीडर का नतीजा आप हिटलर का भी देख लें, बिल्कुल, और उसके मसले का भी देख लें। तो अगर पाकिस्तान को फाशिज्म के हवाले करना है तो ठीक है, लेकिन अगर ये अभी तक एक आईनी रियासत है, इसमें कानून मौजूद है, तो फिर कानून की और आइन की अमलदारी होगी, और आप देखेंगे अगले दिनों में। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अहमद वली साहब, आप बताइएगा ये जितने मुकदमात का इंदराज हो रहा है अब तक, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, दीगर जगहों पे हो रहा है, जिसमें शहबाज गिल साहब के ऊपर भी एक गैर कानूनी असलहे का केस शामिल है, इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है, आपको कोई मैलाफाइडी इंटेंशन नज़र आती है गवर्नमेंट में इसकी, या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ रिपीटेडली ऐसा एक्शन करी जा रही है जिससे उनके लिए बज़ाते ख़ुद मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं और वो ख़ुद ये फांसी का जो फंदा है ये अपने गले में लेना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो ये था कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है काफ़ी लीवरेज दे रही थी। पिछले कुछ अरसे से वो जलसे कर रहे थे इमरान खान, वो पॉपुलैरिटी गेन करते जा रहे हैं, उनका जो बयानिया है वो अवाम में बिक रहा है, जिसकी परेशानी पीडीएम को है। ऑब्वियसली होनी भी चाहिए कि एक शख्स जो है अगर ये समझते हैं, पीडीएम ये समझती है कि उसको उन्होंने अपना उसकी हुकूमत ख़त्म की, उनके जो अपने लोग थे छोड़ गए, उनके जो इत्तेहादी थे वो उनको छोड़ गए, और अदम एतमाद के बाद उनकी हुकूमत को घर भेजा गया, तो इसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है। लेकिन जो इमरान खान है वो बज़िद हैं कि ये बैरूनी साजिश है, और पाकिस्तान में यहाँ पे उनके जो एजेंट्स हैं जिनको वो सारे हर तरफ इदारों को और ये जो पार्टीज हैं सारी पीडीएम की, उनको वो गर्दानते हैं कि ये लोग एजेंट्स हैं उनके, और उन्होंने उनकी हुकूमत मिलके ख़त्म की है। तो उसके बाद से जब ये बिक रहा था, तो अब हुकूमत जो है उसके लिए परेशानी ये थी कि अब वो चाहते हैं कि इसको हम कोई काउंटर करें, क्योंकि वो काउंटर नहीं हो पा रहे। इमरान खान जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बहुत एक्टिव हैं, यंग लोग जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानी है कि ये अगर कंट्रोल ना कर पाए हम इनको, तो फिर ये मामला जो है ज़्यादा ख़राब होगा। तो अहमद वली साहब, अगर शहबाज गिल साहब ये गुफ्तगू ना करते जो हाईली कंट्रोवर्शियल है, जो म्यूटिनी को इंस्टिगेट कर रही है, तो पीडीएम की हुकूमत को ये मौका ना मिलता कि उनके खिलाफ केस बनाएं वो, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने खुद ही ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिसने छोड़ा ही पीछे कुछ नहीं गुफ्तगू के अलावा? ये बिल्कुल उनसे ब्लंडर हुआ, और ये ब्लंडर ही का इंतज़ार था पीडीएम की हुकूमत को, इदारों को, कि कोई इस तरह का ब्लंडर करेंगे, क्योंकि वो बोल बोल के कोई ना कोई गलती तो करेंगे, चाहे वो प्लान करें या अनप्लान करें। तो ये गलती जो हुई है ये वाकई गलती है, और इसको तस्लीम किया इमरान खान साहब ने, और उनके ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उन्होंने उनसे दूर रहे हैं। यानी कि अहमद साहब, ये गलती शहबाज गिल ने की है या पीटीआई का मुतफिका तौर पे यही बयानिया था उस टाइम पे? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा कि क्या तासुर क्या मिलता है आपको? जो तहरीर ये पढ़ी उससे इंप्रेशन ये जा रहा है कि ये पूरा प्लान था, और शहबाज गिल को आगे किया गया कि तुम जाके ये चीज़ पढ़ दो, और उसने वो चीज़ पढ़ दी। लेकिन इस चीज़ को साबित करने के लिए हुकूमत के पास और इदारों के पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, सबूत होने चाहिए कि ये सबूत मिले हैं, चाहे मोबाइल के थ्रू, चाहे किसी पेपर के थ्रू, ताकि वो फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सके। अदरवाइज फिर वो शहबाज गिल जो है उनके ऊपर ही जो उनकी दफात हैं वो लगेंगी, क्योंकि उन्होंने इंस्टिगेट किया अफसरों को कि आप अपने सीनियर्स जो हैं उनके अहकामात ना माने।
یہ بغاوت کا کیس بنتا ہے. اس میں اب آگے جا کے اگر وہ معافی مانگتے ہیں یا کوئی اور حل نکلتا ہے تو اس کے بعد ہی ان کی کوئی معافی تلافی ہو سکتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. صدیق الفاروق صاحب, ایک بہت بڑی چیز کلیریفائی ہو گئی کہ شہباز گل صاحب پہ جو سیکشول اسالٹ کی بات عمران خان نے کی تھی, آج انہوں نے کلیریفائی کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بجلی کے کرنٹ لگائے گئے ہیں, اسی لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ سیکشول ایکٹ پریکٹس کیا ان لوگوں نے جس سے ٹارچر کیا گیا مجھے. تو کیوں نہیں میڈیکل کروا لیتے, کیوں کلیریفائی نہیں کرتے اس چیز کو آپ؟ میڈیکل دیکھیے, میڈیکل کے لیے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس ہیں, ڈاکٹروں کے پاس تھے, انہوں نے تو کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی اس حد تک چلا جائے اور اس پہ جھوٹ بولے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جی وہ جو اپنا عدم اعتماد ہے, احمد ولید صاحب نے بتایا کہ بالکل قانون ہے اور آئین ہے. میں بھی کہتا ہوں آئین بھی یہی کہتا ہے. عمران خان صاحب نے پھر ابھی ریکارڈ پہ بات کہہ دی کہ مجھے تو اکتوبر سے پتا تھا, اکتوبر 21 سے کہ میرے خلاف لا رہے ہیں. جب آپ کو یہ معلوم تھا, اور آصف علی زرداری صاحب نے دسمبر 19 میں کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو عدم اعتماد سے ہٹائیں گے, تو پھر امریکی سازش کہاں آ گئی بھائی؟ پھر اس کو امریکی جناب علی صاحب جو ہے ان کا نام لیا. بھائی ہمارے اپنے سفیر کا کام ہے کہ وہ وہاں الوداعی اس نے پارٹی دی کہ میں اب جا رہا ہوں یورپین یونین میں, تو الوداعی ایسی ہوتی ہے تقریبات, اس میں باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی جب ہم حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں ہیں, ہمارے ساتھ بھی ڈپلومیٹس آ کے ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, سیاسی باتیں ہوتی ہیں, تجزیے ہوتے ہیں. ان کے پاس بھی جاتے ہیں. اب عمران خان کو جتنے لوگ جا کے ملتے ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں, اور وہ اس طرح کے ان کے مقدمات کے حوالے سے بات کریں تو کیا مطلب ہے, وہ سازش کر رہے ہیں. یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اب ایک لیڈر جو کلیم کرتا ہے وہ جھوٹ بولے, اس کو مس یوز کرے, حتیٰ کہ جی مجھے تو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا, انہوں نے بھی خط لہرایا تھا, میں بھی خط لہرا رہا ہوں, اور وغیرہ وغیرہ. تو ایسے جھوٹ اور اس طرح کی باتوں میں اگر عوام تو چلیں وہ تو انہیں نہیں پتا, لیکن کیا ایک ریاست کی مشینری, ایک ریاست کا نظام, اس کے پلرز وہ اس کا نوٹس نہیں لیں گے کہ جو مرضی آپ کہتے رہیں؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم نے رول آف لا کی بات کرنی, اگر ہم نے شرافت اور شائستگی اور سچ کی بات کرنی ہے, تو پھر ہمیں سچ کو سامنے لانا ہوگا اور قانون کی عمل داری قائم کرنی ہوگی. صدیق الفاروق صاحب, پنجاب حکومت کی مثال کے طور پر انہیں کس نے کہا تھا, ایک جملہ, انہیں کس نے کہا تھا کہ آپ توشہ خانہ سے جو کچھ بیچے بٹائیں گھڑیاں, وہ 15 سے 20 کروڑ روپے, تو آپ نے اپنے ایسٹس میں کیوں نہیں شامل کیے؟ جب آپ نے ڈکلیریشن نہیں دی, پھر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی. ممنوعہ فنڈنگ آپ نے لی, ایک چیز سامنے آ رہی ہے, تو پھر آپ نے کیوں ممنوعہ فنڈنگ لی, کیوں لی آپ نے؟ کس نے آپ کو کہا تھا؟ آپ پر انہوں نے الزام لگایا, ان کے بندے نے جب الزام لگا دیا تو ہم نے جناب علی جا کے وہاں ثبوت پیش کیے. ان کو کہا اسکروٹنی کمیٹی نے اپنا کہ بھائی آپ ذرا ثبوت تو دیں, آپ نے الزام لگایا, کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کو کہ آپ جناب علی الیکشن کمیشن میں ہم پر مقدمہ چلائیں. ہم کھلے, یہ تو ہاتھ جوڑتے تھے کہ یہ فلاں والیوم نہ دیں, ہمارے خلاف یہ نہ کریں, یہ پبلک نہ کریں. 8 سال گزرے, ہم نے تو نہیں کہا جی. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور بات یہی ہے کہ شہباز گل صاحب کا کیس ہو تو اس پہ بھی جو میڈیکل رپورٹ سامنے آتی رہی ہے, اس پر بھی اتفاق جو ہے تحریک انصاف اس سے نہیں کرتی. اس پہ ایک بریک کے بعد مزید گفتگو بھی کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا جو کیس ہے اس کی بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے. راولپنڈی جلسے کے اندر ان کی جانب سے جس طرح سے جو سپیچ کی گئی اس پر یہ عدلیہ جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سینٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. زرقا صاحبہ, ویلکم ٹو دا شو. بتائیے گا کیا امکان ہے اور کیا بتا سکتی ہیں آپ کہ عمران خان صاحب کیا انکنڈیشنل اپالوجی کر لیں گے کورٹ میں جا کر, تاکہ جو مشکل ہے اس میں اضافہ نہ ہو ان کی؟ دیکھیے جی, عمران خان صاحب یہ تو وہی خود ہی بتائیں گے اور ان کے لائرز. ہمارا صرف یہ سوال ہے, دیکھیے جو عدلیہ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, عدلیہ کے سارے عہدیداروں کی بھی ہم بہت عزت کرتے ہیں, لیکن ہمارا پاکستان کے ٹیکس پیئرز ہونے کے حوالے سے ہمارے کچھ چند سوالات ہیں کہ جو رول آف لا ہے اور جو انصاف ہے
وہ اس کا ہونا چاہیے اور اس کو ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے رول آف لا کہاں ہوتا ہے جب علی گیلانی صاحب پیسے لیتے ہوئے ان کی ویڈیوز الیکشن کمیشن جاتی ہیں اور الیکشن کمیشن اس کو اگنور کر دیتا ہے, اور باقی لوگوں کے لیے الیکشن کمیشن ہر چیز پہ آبجیکشن اٹھاتا ہے, اسپیشلی اگر پی ٹی آئی کا ایشو ہو. مجھے بتائیے رول آف لا کہاں ہوتا ہے جب صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے, جب ان پہ تشدد کیا جاتا ہے؟ کون سا رول آف لا ہے, کون سی لیگل کور ہے جو موجود ہے جس کے انڈر آپ جمیل فاروقی کو اٹھاتے ہیں, آپ صابر شاکر کے ساتھ یا ارشد شریف کے ساتھ یا ایاز احمد کے ساتھ یا حامد میر صاحب کے ساتھ؟ کون سا لیگل کور ہے جس میں آپ ان کے اوپر کوئی دفعہ لگانے سے پہلے آپ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں, خواہ وہ جسمانی تشدد ہو خواہ وہ جنسی تشدد ہو؟ اس کی کہاں ہمارے پاس اس کا کور ہے؟ آپ کو پتا ہے پاکستان اس وقت دنیا میں رسوا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے شہباز گل صاحب کو, جس طرح سے جمیل فاروقی کو اٹھا کے اس کو ٹارچر کیا گیا, اور جس کو دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے مار کے ان کو حشر کیا جاتا ہے ان کو سبق سکھانے کے لیے. تو رول آف لا تو نہ ہوا یہ انفارچونیٹلی, یہ تو ایک مائٹ از رائٹ ہوئی. تو ہم اور پاکستان کا وہ ریڑی والا, پاکستان کا ٹیکسی والا, پاکستان کا سائیکل چلانے والا, سارے پاکستان کی 22 کروڑ عوام ٹیکس دیتی ہے. وہ ٹیکس ہم دیتے ہیں بجلی پہ, دودھ پہ, وہ ٹیکس ہم دیتے ہیں فون کے اوپر. مطلب غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے, اور اس ٹیکس کے اوپر چلتی ہے پاکستان کے ادارے, اس ٹیکس کے اوپر چلتے ہیں پاکستان کے سب عہدیدار, ہاں وہ سب سے بڑا عہدیدار ہو یا سب سے چھوٹا عہدیدار ہو, سب ٹیکس پیئر اور غریب عوام کے پیسے سے جلتے. جو غریب عوام اس وقت فلڈز میں ملوث ہیں, جن کی لاشیں پانی میں پھر رہی ہیں, اور آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور جو ہماری ٹاپ ایلیٹ ہے وہ قطر میں بیٹھ کے وہ پیسوں کی ڈیلیں کر رہی ہے اپنے فٹ بال کی پروٹیکشن دینے کے لیے. نہیں زرکا صاحبہ, $3 ارب کی سرمایہ کاری قطر کر رہا ہے, جس پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھیک مانگنے قطر گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ مناسب بیان ہے؟ سرمایہ کاری بہت اچھی بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ فیڈریشن کا جو لیڈر ہے اس وقت شہباز شریف صاحب, ان کا کام کیا ہے کہ وہ ساری فیڈریشن کو اکٹھے کر کے این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, منسٹری فار کلائمیٹ چینج, سب کو اکٹھا کر کے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے, سندھ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, ساؤتھ پنجاب, کے پی بھی افیکٹڈ ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ وقت ہے کہ حکمران ساروں کو ٹیبل پہ اکٹھا کریں اور ان ایشوز کو ایڈریس کریں, یا کہ حکمران ملک سے باہر جا کے اپنی رنگ رلیاں منائیں, اپنے آپ کو ویڈیو دیکھیں تو انسان کو رونا آتا ہے. ایک طرف آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے کہ لاشیں نکل رہی ہیں پانی سے, مٹی سے بھری ہوئی نوجوان بچوں کی, اور دوسری طرف اتنی بے حسی کہ آپ اپنی ڈیل ضرور کیجئے, آپ چیزیں بیچیں, لیکن آپ کو زیب نہیں دے رہا اس وقت کہ آپ مڈل ایسٹ کے ممالک میں بیٹھ کے آپ اپنی ڈیلز کریں. اچھا زرکا صاحبہ, آپ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے یہ لا کس پہ اپلائی ہوا ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ والا, تو طلاق دانیال عزیز, نہال ہاشمی, تینوں نااہل ہو گئے تھے, ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے 5 سال کے لیے اسی بنیاد کے اوپر, اور یوسف رضا گیلانی جو پرائم منسٹر تھے ان پر بھی اسی نوعیت کا کیس بنا تھا, ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی, تو وہ بھی بھگتتے رہے ہیں اس چیز کو, لیکن آپ سمجھ رہی ہیں کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تاریخ میں یہ؟ صاحب بسط احترام, ان کا پرائم منسٹر ہے, وہ ان کے اوپر جو ایف آئی اے کے کیسز ہیں, ان کے اوپر جو نیب کے کیسز ہیں 25 ارب روپے کے, آپ مجھے بتائیں ویئر از رول آف لا. اور روزانہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی, وہ ڈیٹ آگے ہو جاتی ہے. حمزہ شہباز صاحب جن کو آپ نے بنایا چیف منسٹر, ایک انتہائی رول آف لا کدھر تھا جب آپ نے چیف منسٹر بنایا, ان کو ہر چیز آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے آپ نے الگ ایک ہوٹل میں جا کے بجٹ پاس کیا, اس وقت آئین اور قانون کہاں تھا. تو بات یہ ہے کہ رول آف لا عوام کو نظر آتا ہے کہ یہاں کانی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ, دیکھیے سوال پوچھنا ہر عوام و خاص کا حق ہے ہمارا, کیونکہ جو مظلوم ہے وہ پوچھے گا سوال کہ پیسے میں دیتا ہوں, مجھے اگر 20,000 میری تنخواہ ہے, اس میں سے 10,000 تو میں آپ کو ٹیکس دے دیتا ہوں, اور اب جو بجلی کا جو حال کیا ہوا ہے, تو عوام پوچھتی ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیکس لیتے ہیں یہ جاتا ہے ان کی عیاشیوں میں. شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے 7.5 کروڑ پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنے سوئمنگ پول پہ لگایا. آپ مجھے بتائیں جس طرح سے بیش بہا پیسہ
ہر اس وقت حکومت کا بندہ باہر کے ٹرپس پہ جاتا ہے, وہاں پر کوئی حساب نہیں ہے. ابھی پھر ہمارے بڑے آنریبل بلاول صاحب گئے ہوئے ہیں جناب یورپ کے دورے پہ, اس سے پہلے امریکہ کے دورے پہ. زرکا صاحبہ, پارلیمنٹ کا فلور آپ نے خالی چھوڑ دیا, ورنہ آواز بلند کرتے وہاں پر آپ. یہ میں پارلیمنٹ میں ہوں, میں سینٹ میں ہوں, اور آپ سینٹ میں ہیں, پارٹی کی اگر بات کر لیجیے. گزارش سنیں, آواز بلند کرنے کا, آواز ہر آدمی نے بلند کرنی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ اور صرف سینٹ میں آواز نہیں بلند ہوگی, عام سڑکوں پہ اب آواز بلند ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اب یہی دن ہے جس کا ان کو ڈر تھا کہ پارلیمنٹ میں تو آپ لوگوں کو چپ کرا کے بیٹھ سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ کے سلیپر سیلز چل رہے ہوتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشن ہی دیکھ لیں, پارلیمنٹ میں عام لوگ کہاں ریپرزینٹ ہوتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں لوگ نکالیں جن کے اوپر کیسز ہیں, جن کے اوپر جن کی کنٹروورسیز ہیں, جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں. رانا اپنے جو ہیں یہ رانا ثناء اللہ, آپ مجھے بتائیں, آپ لا منسٹر ان کو بناتے ہیں جو دنیا کو سب کو پتا ہے کہ ان کے کس قسم کے کام ہیں, کس قسم کے ہتھ کنڈے ہیں. تو یہ رول آف لا انفارچونیٹلی لوگوں کو نظر آ رہا ہے. بالکل زرکا صاحبہ, پارلیمنٹ میں رول آف لا اگر نہیں ہے تو بائی الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں خان صاحب؟ اور ہے, اب یہ باتیں رکنے والی نہیں ہے, چھپنے والی نہیں ہے, اور ان کا حساب دینا پڑے گا. اور عوام, اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جگ ہسائی ہو رہی ہے پاکستان کی. 25 سے 30 جریدوں کے آج میرے پاس آرٹیکلز آئے ہیں, کل آئے ہیں, جنہوں نے اس بات پہ آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان میں ٹارچر ہو رہا ہے. کس بیسس پہ ٹارچر ہو رہا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ اس کو جسمانی ٹارچر کر رہے ہیں, اور آپ جو آپ کی عدلیہ ہے وہ اس ٹارچر کو ماننے کے لیے تیار نہیں. زرکا صاحبہ ایک شارٹلی آنسر دے دیجئے, اگر بیل ایکسٹینڈ نہیں ہوتی خان صاحب کی اور اریسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے, گورنمنٹ اس پہ ایکشن لیتی ہے, تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو کہہ رہے ہیں ریڈ لائن ہے, عمران خان ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے, تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ عمران خان صاحب دیکھیے جی, عمران خان صاحب کے لیے آپ نے دیکھ ہی لیا اس دن جو ہوا, جس طرح سے بنی گالا میں لوگ آئے. دیکھیے عمران خان صاحب کی حد الوسع کوشش ہے کہ امن و امان رہے اور ہم پیسفل پروٹیسٹ کرتے رہیں, لیکن جب حکومت اس طرح کی فسطائیت دکھائے گی, حکومت لوگوں کو اٹھانا شروع کر دے گی, یعنی آزادی صحافت نہیں, بولنے کی آزادی نہیں, ہر کسی کا گلا آپ گھونٹیں گے, لوگوں پہ 18 کیسز آپ کریں گے. آپ نے اگر کسی سے پوچھ لیا کہ آپ نے اپنا کام کس بات کے تحت کیا, تو اس کے اوپر آپ نے اینٹی ٹیررزم کے تحت آپ نے اس پہ کیسز. ٹھیک ہے, حکومت سے جواب لے لیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, کیوں کر رہے ہیں یہ فاشزم؟ آپ سنی گفتگو, آپ نے ریسپونڈ کر دیجئے اس کو. بات تو یہ ہے کہ میں زرکا بہن یا بیٹی ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ جو 7.5 کروڑ کا انہوں نے الزام آج لگایا ہے کہ سوئمنگ پول بنا ہے, اس کی تردید باضابطہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے جاری کر دی ہے. اگر یہ پول بنا ہو اور 7.5 کروڑ روپے خرچ آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا زرکا بہن. نمبر 1. نمبر 2, 25 ارب کی یہ بات کر رہی ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں روپے کے کیس بناتے ہیں, وہ سمیت ان کے بیرسٹر, وہ کیا نام تھا اس کا, وہ ایسڈ ریکوری سیل والا, وہ جو بھاگ گیا ہے. اب وہ جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور ہوئی, اس پہ لکھا جج صاحب نے کہ 5 کروڑ روپے کا الزام رہ گیا ہے, ثبوت اس کا بھی نہیں دے رہی ہے. 2. تیسری بات یہ ہے, جو یہ اپنا جرنلزم کے حوالے سے, صحافت کی آزادی کے حوالے سے, بھائی ایک بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ کو, مالک کو آپ نے 9 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا, 6 سے 7 ہزار صحافیوں کو بے روزگار کیا اشتہار بند کر کے, کتنوں کو آپ نے گولیاں مروائیں, کتنوں کو آپ نے روزگار سے ہٹایا. آپ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اپنا صحافت کی آزادی, یہ آپ کی صحافت کا آزادی کا ریکارڈ سب کو معلوم ہے. اگلی بات آپ میں یہ کروں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی غیر مشروط اپنا ان کے دور میں جو عدلیہ ہے وہ کتنے 10 پوائنٹ نیچے آ گئی. ان کے دور میں کرپشن پاکستان میں 10 پوائنٹ بڑھ گئی. یہ بین الاقوامی رپورٹیں ہیں. ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس, کرپشن کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے احمد ولی صاحب, فائنل کامنٹ آپ سے جلدی سے بہت جلدی کمپلیٹ کر لیجئے. صدیق الفاروق صاحب آپ جلدی یار تھوڑا سا دیکھیں. شہباز اپنا اس کا جو اپنا کیا نام ہے, شہباز گل, ان کے اپنے سینیٹر فیصل جاوید نے, یہ سینیٹر ہیں, تو کیا بیان دیا کہ اس نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے احمد ولی صاحب, آپ بتائیے شارٹلی کہ اگر عمران خان صاحب کا اریسٹ آن دا کارڈز ہے تو ملک کی سیاست کس جانب جائے گی؟ شارٹلی.
دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز عدالت سمجھتی ہے کہ ان کی جو تقریر تھی اس میں تھریٹ تھی، اس میں اداروں کو ملائن کرنا تھا، تو قانون کے تحت ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو وہ پھر آبویسلی ان کو اریسٹ کرا کے جیل میں بھیجا جا سکتا ہے. سیاست پہ اثر کیا پڑے گا؟ پھر لیکن سیاست پہ بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے جو چھوٹے کیسز ہوتے ہیں اس میں جب بھی گرفتاری ہوگی، اس طرح سے کسی کو حراست میں رکھا جائے گا تو اس کی پارٹی کے بیانیے کو تقویت ملے گی، یعنی کہ ان کا کیس مضبوط ہوگا، کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ تو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی اس طرح کا ایکشن ان کے خلاف ہو، عوام ان کے ساتھ آئیں، اور عمران خان خود چاہتے ہیں وہ تقریریں اس طرح کی. عمران خان کا کیس اس سے مضبوط ہو سکتا ہے، بلکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل ٹیررزم کورٹ میں خان صاحب پیش ہوتے ہیں تو آیا ان کی بیل ایکسٹینڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.